बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे एक और ऐसा नफ्सियाती मसला जो मेरे ख्याल के मुताबिक हर दूसरे तीसरा बंदा इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर उसका शिकार होता जा रहा है। ये भी इसका माखज़ या इसका स्टार्ट भी एंग्ज़ाइटी है। जिस तरह से मेरा मानना ये है कि एंग्ज़ाइटी ज़्यादातर जो सी नफ्सियाती मसाइल हैं उनकी माँ है। यानी कि हम बात करेंगे आज डिप्रेशन के ऊपर। हस्बे मामूल मेरी कोशिश ये होगी कि डिप्रेशन को डिफ़ाइन और आइडेंटिफाई करने के अलावा हम ये देखें कि डिप्रेशन हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और ख़ास तौर पे तसव्वुफ़ से मुंसलिक लोगों के साथ ये कैसे कार फरमा होता है और हमारी ज़िंदगियों पे किस तरीके से असरात डालता जाता है। डिप्रेशन का जब हम उर्दू तर्जुमा करते हैं तो उसी से काफ़ी हद तक हमें समझ आ जाती है कि डिप्रेशन आखिर किस बला का नाम है। डिप्रेशन का आम जो सा तर्जुमा है वो नाउमीदी और मायूसी से है। यानी कि डिप्रेशन एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर एक इंसान चाहे उसके हालात जितने मर्ज़ी भी अच्छे हों, यानी कि खाना पीना, उठना बैठना, रोज़गार, घरेलू मामलात सारे ठीक भी हों, तो इसके बावजूद उसके अंदर एक नाउमीदी और मायूसी उसको खाना शुरू होती है और इस हद तक लेकर जाती है कि वो तमाम दुनियावी तल्लुकात को भी ख़राब कर बैठता है और जितनी भी उसके अंदर एफिशिएंसीज़ या क्वालिटीज़ या वो चीज़ें जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होती जाती हैं। नॉर्मली डिप्रेशन का भी जो माखज़ है या इसका स्टार्ट है, नॉर्मली ये भी दूसरी बाज़ बीमारियों की तरह पेरेंट्स यानी वालिदैन से विरासत के अंदर भी आ सकती है। नॉर्मली मेरा अपना ज़िंदगी का ज़ाती तजर्बा रहा है और ख़ास तौर पे एक दो फैमिलीज़ को मैंने बहुत करीब से देखा है कि जिनके बच्चों के अंदर मुझे ख़ास किस्म की डिप्रेशन उनकी माँ से आया हुआ नज़र आता है। यानी कि डिप्रेशन के वो फेजेस या वो मसाइल जो उसके जो जहाँ पे उनके वालिदैन जिसका शिकार रहे हैं, 90% चांस होता है कि उनके बच्चे ज़रूर उसका शिकार होंगे। और इसी बात से शायद मैं अपनी बात समझाना मेरे लिए आसान हो जाए कि पेरेंट्स से या विरासत से जो नफ्सियाती मसला डिप्रेशन आता है वो कैसे अपनी कारगुजारी करता है। होता कुछ यूँ है कि एक तो जेनेटिकली उसने ट्रांसफ़र ले ही लिया एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर। दूसरी इसकी वजह जो एनवायरमेंटल होती है, ऐसे वालिदैन जो नफ्सियाती तौर पे डिप्रेशन का शिकार हों, उसके लिए एक बड़ी आम सी बात है कि उनकी तबीयत का जो उनसा उतार चढ़ाव है या ख़ास तौर पे एक डिप्रेसिंग मूड के अंदर वो गलत मलत बातें करना या मायूसी की बातें करना या सोशल लाइफ से परे रहना या अपने रिश्तेदारों से या अजीज़ो अकारब या दोस्तों यारों से मिलने से परहेज़ करना, घर के अंदर एक ऐसा माहौल डेवलप करता है कि यही चीज़ें बायोलॉजिकली के अलावा उनके बच्चे भी इसी चीज़ को पिक कर लेते हैं। तो दैट मीन्स कि यहीं से हमें ये बात पता चली कि ये एक ऐसा नफ्सियाती मसला है कि जिसकी बायोलॉजिकल रीज़न्स तो हैं ही हैं, लेकिन एनवायरमेंटल रीज़न्स भी बायोलॉजी के साथ इस तरीके से जुड़ी हैं कि अगर वालिदैन इसका शिकार हैं तो घर का माहौल ऐसा बना देंगे। इसी तरीके से अगर आपके दफ्तर के अंदर आपका कोई बॉस या कोई भी लीडरशिप या मैनेजरियल पोजीशन में डिप्रेसिंग मोड का या डिप्रेशन का शिकार है, तो वो यकीनी तौर पर उसी मूड और मोड की वजह से आपको भी इसका शिकार कर देगा। और मज़ेदार बात यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके हालात फिनेंशियली या सोशली ख़राब हों तो तब ही आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी मिसाल मैं दूं इब्राहम लिंकन की और रॉबिन विलियम्स जो एक बहुत मशहूर
اور بڑا ایکٹر تھا ہالی ووڈ کا، ان دونوں کے پاس بظاہر تمام دنیا کی آسائشیں یا نام یا شہرت یا دولت سب کچھ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ابراہم لنکن بھی ایک مشہور ڈپریشن کا مریض تھا، اور رابن ولیمز نے تو آخر اپنے ڈپریشنز کے سامنے ہار مان کر خودکشی بھی کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خوفناک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جس کے اندر صرف آپ کو سیوسائڈل تھاٹس یا خودکشی کرنے کا رجحان آپ کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اتنا مضبوط اور سٹرونگلی آپ کو تنگ کرنا شروع کرے گا کہ ایونچولی آپ اس کے اندر اس گڑھے میں گر کے خودکشی کی خدا نخواستہ کامیاب کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو بایولوجیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیروٹونائن اور ڈوپامائن نیورو ٹرانسمیٹر کی خرابی کے علاوہ یہ پرابلم اس وجہ سے بھی زیادہ خطرناک بنتی جاتی ہے کہ یہ ڈائریکٹلی دماغ کے جو ٹینجیبل پارٹس ہیں ان کو باقاعدہ افیکٹ کرتی ہے، جیسے پری فرونٹل کورٹیکس، ہپوکیمس اور امیگڈلا کے متعلق یہ جان لیجئے کہ یہ ایک ایسا چھوٹا سا ایک دماغ کا حصہ ہے کہ جو ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ خوشی کا، ہیپینس کا، ایکسکلیمیشن کا، اس طرح کی چیزیں ڈائریکشن دیتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض کا امیگڈلا فزیکلی ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو خوشی کی چارجنگ ہے یا نشانی ہے اس کو دینے کی بجائے یہ ہمیشہ ڈپریشن یا مایوسی یا نیگیٹیوٹی کو اظہار کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہیپوکیمپس جو ہمارا سارا میموری کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ باقاعدہ فزیکلی شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ صرف کوئی خیالی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ دماغ کے پارٹس کو باقاعدہ فزیکلی افیکٹ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے پری فرنٹل کورٹیکس کی تنگی پیدا کر دینا بھی ڈپریشن کی ایک ایکیوٹ فارم ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کو آپ صرف اکثریت میں صرف باتوں سے یا کسی اپنے ٹوٹکے جس کے اندر صرف خوش رہنے کی لیکچر دینے سے اس کا ٹھیک ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے لیے یا تو دوائی ہی کھانی پڑے گی یا کسی پراپر کونسلر سے ایک لمبا عرصہ میڈیٹیشن یا کوئی روحانی ایسی ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی جس کی وجہ سے ڈپریشن سے جان چھوٹے گی۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے علم میں ہے کہ بعض پیر خانے جو ان سے ہیں وہ ڈپریشن سے جان چھڑانے کے لیے وظائف بھی دیتے ہیں، لیکن شاید میری کمی سمجھ لیجئے کہ میں نے ان وظائف کا بہت زیادہ افیکٹ نہیں دیکھا، اور ایونچولی جن لوگوں کو شفا ملی ان کو دوا کے ساتھ دوائی کی ضرورت پڑی۔ اب اگر ہم تصوف والوں کی بات کریں تو تصوف میں ایک ٹرم کہی جاتی ہے مسٹیکل ڈپریشن، جس کو عام ٹریڈیشنل آپ سمجھ لیجئے جو تصوف کی زبان کو یا اس کی ٹرمز کو جانتے ہیں، اس کے اندر ایک ٹرم ملتی ہے قبض کی۔ قبض ایک ایسی ہی کیفیت ہے جس طرح کی ایک کیفیت رائٹرز بلاک ہوتی ہے کہ کوئی بھی لکھاری یا تخلیق کار جو انسا ہے اس کو ایک بلاک کا پیریڈ یا ڈراٹ کا پیریڈ ایک آتا ہے جس کے اندر وہ اپنا تخلیقی کام نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے تصوف میں چلنے والوں کے اوپر بھی بعض دفعہ تھوڑی مدت کا، بعض دفعہ لمبی مدت کا اور بعض دفعہ بہت طویل مدت کا مسٹیکل ڈپریشن آتا ہے، جس کے اندر وہ اپنے آپ کو خالی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ نارملی تصوف میں چلتے ہوئے اگر وہ جینون تصوف میں ہیں اور جینون کسی شیخ سے ساتھ اٹیچ ہیں تو ان کو جو روحانی خوشی، روحانی کیفیت، کچھ سچے خواب، کچھ چیزیں پوری ہونے والی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اچانک ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ یہ اچانک بند ہونے والی بات کو پہلے میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر لوں۔ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو جینون شیخ کی طرف سے مرید کے ساتھ ہونا تقریباً نارمل بات ہے، تقریباً ہر مرید کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ شیخ بعض دفعہ اپنی توجہ یا اپنی جو ان سی کنسنٹریشن کی جو پاورز ہیں جس کی وجہ سے
مرید کے اندر روحانیت جو ان سی ہے ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے اس سے ہٹا دیتا ہے یا اپنی نظر اس کے دل و دماغ سے ہٹا لیتا ہے، یا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ جو سی روحانی کیفیات یا جن چیزوں کا وہ کامیابی سے حظ اٹھا رہا ہے، خوشی محسوس کر رہا ہے، وہ ہونی بند ہو جاتی ہیں۔ جینون شیخ کا کرنا اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ تصوف کے اندر خوابوں کا سچا نکل آنا، باتوں کا پورا ہو جانا، جو سوچنا وہ ہو جانا، جو دعا مانگنی قبول ہو جانی، یہ تمام چیزیں شیخ اللہ تعالیٰ سے اس لیے دلوا رہا ہوتا ہے کہ مرید کا ذرا دل لگ جائے، مرید اس کے اندر خوشی محسوس کرے، اس کو ایک مائل سٹونز ملتے رہیں کامیابی کے۔ لیکن شیخ کا ساتھ یہ بھی فرض ہوتا ہے، جس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے جینون شیخ نے بتایا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ مرید جو سا ہے ان روشنیوں، انوارات اور کیفیات کے مزے میں رک جائے، اور اصل کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا، ان کی شریعت پہ چلنے کا، ان سے محبت کا رابطہ ہونے کا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہونے سے اس کی توجہ ہٹ جائے۔ تو اس وجہ سے بعض دفعہ شیخ اس چیز کو جاری کرتا ہے تاکہ وہ خوشی محسوس کرے، ایک ولولہ محسوس کرے، ایک موٹیویشن رکھے، اور بعض دفعہ اس کو بند کر دیتا ہے تاکہ اس کے اندر یہ چیز آئے کہ اس کو یہ پتہ چلے کہ میں نے اپنی زندگی ان انوارات یا کیفیات کے پیچھے نہیں گزارنی، یعنی کہ تصوف کا مطلب بتیاں دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ تصوف کا مطلب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے اور شیخ جب یہ چیز اس کی بند کرتا ہے تو مرید کے اوپر ایک خاص قسم کا ڈپریسنگ موڈ آتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، ایک بندہ تھا جس کے خواب روزانہ سچے ہو رہے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ انہونیاں ہو رہی ہیں، اور ایک دم سے سب کچھ بند ہو جائے تو نیچرل سی بات ہے کہ ایک کمزور مرید جس کا توجہ کا مرکز دنیا یا اس طرح کی کرامات ہیں، اس کے اندر مایوسی یا ناامیدی آنا یا گھبراہٹ پیدا ہونا کہ شاید میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، مجھ سے کچھ چیزیں چھوٹ رہی ہیں، تو وہ ڈی ٹریک اپنے آپ کو ہوا سمجھتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ مایوسی اور بعض دفعہ ان چیزوں میں گر پڑتا ہے۔ یہاں پہ بھی شیخ کا ہی کام ہوتا ہے کہ اس کو اس مسٹیکل ڈپریشن یا قبض میں سے نکال لے۔ تو واپس چلتے ہیں کہ ہماری جو کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ڈپریشن ہے، جس طرح میں نے تھوڑی سی بات کی کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کسی باس، مینیجر یا لیڈرشپ پوزیشن والے بندے کو کسی طور پہ بھی کوئی ڈپریشن کا عارضہ لاحق ہے، تو وہ آپ کی زندگی کو عذاب اس لیے بنائے گا کہ اس ڈپریشن کی وجہ سے وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل و دماغ کے اندر ایک فوگ سی ہے، اور اس فوگ کے مطابق وہ ہر چیز کو جو بھی ہو رہی ہے اس کا نیگیٹو اینڈ سوچ رہا ہے۔ آپ جتنا مرضی بھی اچھا کام کریں گے، جتنا بہتر بھی پرفارم کریں گے، ڈپریسنگ موڈ والا بندہ نارسسٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ غلطیاں نکالنے والا، تکلیفیں دینے والا، چیزوں کی ڈیٹیلنگ کرنے والا۔ وہ خود بھی ایک ای میل کو 10 دفعہ لکھے گا اور آپ سے 20 دفعہ لکھوائے گا، آپ کو کہے ہوئے کام کو جو سا ہے مزید بڑھاتا جائے گا۔ یہ اس کے ڈپریشن کی علامت ہے، کیونکہ وہ ذاتی طور پہ ایک مایوس آدمی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے کہ دنیا میں رہنے کا اور دنیا کے کاموں کا اور ان محنت کا اور اس ولولے کا، جوش کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا تباہ ہو جانی ہے، میں نے ختم ہو جانا ہے، میرا گھر بار سب کچھ یہ سب فروئی ہے، جھوٹ ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میرا آپ سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی چیزوں سے قطع تعلق ہونے والا، ہر چیز کے اندر نیگیٹو پہلو نکالنے کا آپ کا ایک منظر اندر چلنا شروع ہو جائے، آپ بھی نارسزم کا شکار ہو جائیں، ہر چیز کی نیگیٹیوٹی کو دیکھنا شروع کر دیں، تو پلیز ہر دفعہ کی طرح میری آپ سے درخواست ہوگی
کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیے، کسی لائف کاؤنسلر کے پاس جائیے اور اپنی یہ چیزیں ٹھیک کیجئے، کیونکہ اگر آپ نے ڈپریشن ٹھیک نہ کیا تو جس طریقے سے آپ کے ارد گرد کے لوگ تو تنگ ہیں ہی۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو رابن ولیمز کی مثال دی کہ اس کا جو اینڈ ہے یا اس کی جو ایونچول سٹیٹ ہے وہ سوئیسائڈ ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ ڈپریشن کی وجہ سے بایولوجیکلی یا فزیولوجیکلی آپ کا برین کا سٹرکچر چینج ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ اس بات کی امید ہے کہ آپ کی بعض چیزیں شرنک ہوتے ہوتے اس سٹیج پہ جائیں گی کہ آپ کسی اور بڑی بیماری کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسٹسزم میں، تصوف میں چلتے ہوئے صحیح شیخ کو پکڑنا یا چلنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ وسوسے اور ڈپریشن میں فرق محسوس کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔